अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चले शुरू करते हैं नावल का अगला हिस्सा। पिछले किस्त में हमने देखे थे कि आलम आयशा के उकसाने पर महानूर को किडनैप कर लेता है। अब आगे चलते हैं। इधर नादिया बहुत देर तक महानूर का इंतजार करती रही, पर जब वो नहीं आई तो उसने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढ ढूंढ के वो थक गई, पर महानूर का कुछ पता न चला। उसे लगा कि शायद वो आलम के साथ घर चली गई। अभी वो यही सोच रही थी जब उसके क्लास के ग्रुप में मैसेज आया कि सर आलम क्लास लेने वाले हैं, सब क्लास में आ जाओ। नादिया बहुत हैरान हुई, क्योंकि अगर आलम यूनिवर्सिटी में था तो फिर महानूर किधर थी? वो तो आलम के साथ ही घर जाती थी। वो भागती हुई आलम के ऑफिस में गई, जहां वो किसी फाइल पर झुका कुछ नोट कर रहा था। वो जानता था कि नादिया महानूर के बारे में बताने जरूर आएंगी। सर मैं आई कम इन? नादिया ने दरवाजा नॉक करके कहा। जी आ जाए, आलम ने मसरूफियत से कहा। सर आपने महानूर को कहीं देखा क्या, या फिर उसे घर भेज दिया गया? नादिया की बात पर आलम ने हैरान होते हुए उसे देखा। वो अब ऐसा जाहिर कर रहा था जैसे उसे तो इस बारे में कुछ पता ही न हो। क्या मतलब नादिया, महानूर तो आपके साथ थी ना, तो मैं उसे क्यों घर भेजूंगा? आलम की बात पे नादिया एकदम से परेशान होगी। सर पर हम लाइब्रेरी में थे जब एक लड़का आया और उसने बोला कि आप महानूर को बुला रहे हैं, और सर महानूर यूनिवर्सिटी के पीछे चली गई थी आपसे मिलने। तो क्या क्या तुम लोगों का दिमाग खराब है? तुम लोगों को अंदाजा भी है कि उसके पीछे कितने दुश्मन थे जो उसकी ताक लगाए बैठे थे? और अगर मुझे उसे बुलाना होता तो मैं खुद आ जाता, या फिर उसे मैसेज कर देता। इतना कह के आलम ने बाहर भागना शुरू कर दिया। आलम के पीछे नादिया भी थी। ग्राउंड में इतने स्टूडेंट ना थे, क्योंकि ज्यादा तो अपनी अपनी क्लास में ले रहे थे। आलम जब यूनिवर्सिटी के पीछे गया तो वहां बिल्कुल सुनसान जगह थी। ओह नो, लगता है महानूर को किसी दुश्मन के हाथ लग गई है। ये सब उसने नादिया को सुनाने को कहा। नादिया भी उसके साथ ही थी। सर अब क्या होगा, प्लीज कुछ करे। नादिया की आवाज अब दब रही थी। ऐसा लग रहा था उसने अभी भी रोना शुरू कर देना है। हमें जल्दी जल्दी सर को इन्फॉर्म करना होगा। ये बोल के आलम जल्दी से यूनिवर्सिटी के बाहर चला गया। नादिया भी उसके साथ थी। दुरानी हाउस पहुंच के उसने सारी सूरत हाल इस्माइल साहब को बताई। नादिया भी उसके साथ आई थी। वो अब बाकायदा रो रही थी। उसके दिल में न जाने क्यों अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। इस्माइल साहब सर थाम के बैठ गए, और ऐसा ही कुछ हाल उनकी बीवी का था। मरियम बेगम ने रोना शुरू कर दिया। जवान बेटी का इस तरह किडनैप होना उन्हें जैसे तोड़ गया था। वो जानते थे उनके दुश्मन अब उनकी सारी दुश्मनी महानूर पे निकालेंगे। सर मैं महानूर को ढूंढने जा रहा हूँ, आप परेशान ना हो। आलम इस्माइल साहब से शर्मिंदा था। वो जानता था कि इस सब में वो बेकसूर थे, पर वो अपने बदले से पीछे नहीं हट सकता था। इस्माइल साहब ने जल्दी से सिराज को कॉल किया और उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। बाबा आप परेशान ना हो, मैं जल्दी पाकिस्तान पहुंचता हूँ। सिराज खुद परेशान हो गया था कि उसने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान आना मुनासिब समझा। आलिम को तो बस उसकी आमद का इंतजार था। जरा फिक्र ना करे, मैं महानूर को ढूंढने जा रहा हूँ। आलम ने इस्माइल साहब के कंधे पे हाथ रखा और उन्हें हौसला दिया। उसके हाथ पे इस्माइल साहब ने अपना हाथ रखा, जैसे खुद को तसल्ली देना चाहिए। आलम वहां से सीधा फार्म हाउस आया। रात भी हो चुकी थी। उसे अंदाजा था कि महानूर को भी होश आ चुका होगा। कमरे में जाने से पहले उसने एक दूसरे कमरे का रुख किया। वहां से अपने मिजाज के खिलाफ एक अलग तरह के कपड़े पहने, अपने आधे चेहरे को कपड़े से ढक दिया। जब वो कमरे से बाहर पहुंचा तो उसे अंदर से महानूर की आवाज आ रही थी, जो उसको वहां लाने वाले को पुकार रही थी। आलम का दरवाजे को आता हाथ एक बार कांपा, फिर उसने खुद पे काबू पाया। दरवाजा खोला। खिड़की के शीशे से हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी, जिसे सिर्फ किसी हेवले के देखा जा सकता था। महानूर ने किसी को अंदर आते देखा तो डरते हुए पीछे होने लगी। कौन हो आप, और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? प्लीज मुझे जाने दो, मेरे घर वाले बहुत परेशान हो जाएंगे। उसे अपनी तरफ आता देख महानूर अब कांपने लगी। दिल में पहला ख्याल आलम का आया, या अल्लाह प्लीज आलम को भेज दे। प्लीज आलम, कहाँ हो आप? देखो अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो पैसे रख ले, प्लीज कुछ मत करना मेरे साथ। महानूर अब कांपते हुए नीचे बैठ चुकी थी। वो हेवला उसके पास आया और उसे बाजू से उठाकर बेड पे फेंका। नहीं नहीं, प्लीज मुझसे दूर रहो,
प्लीज कुछ मत करना। उसे शर्ट के बटन खोलते देख महानूर ने रोना और गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज कुछ मत करना। वो मुसलसल रोते हुए बस यही बोले जा रही थी। मैं किसी की अमानत हूँ, प्लीज मुझे दागदार ना करो, मैं किसी से बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारा ये अमल मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, मुझे मेरे शौहर के सामने कोई मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। प्लीज प्लीज दूर रहो मुझसे, प्लीज। अमानत वाली बात पे एक पल को महानूर की तरफ आता हाथ रुक गया, पर फिर जल्दी से उसने महानूर को अपने काबू में करना शुरू कर दिया। महानूर के हाथ आजाद थे, जिससे वो कोई चीज टटोलने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ में एक भारी चीज आई, जिसका उसे अंदाजा हुआ कि वो क्या चीज थी। बस उसने वो जोर से आलम को मारने की कोशिश की, जिसे आलम ने छीन के जमीन पे फेंका। आलम अपनी शर्ट उतार चुका था। वो बेड पर महानूर पे झुका, अब उसकी सांसें छीन लेना चाहता था। महानूर के होठ वो अपने होठों और दांतों के इस्तेमाल से जख्मी कर रहा था। दिल था जो खून के आंसू रो रहा था। एक अजीब सी सूरत हाल में फंस गया था वो बस जल्द से जल्द कहीं बाहर खुली हवा में सांस लेना चाहता था। महानूर की सिसकियां और फिर उसका बार बार ये इल्तिजा करना कि मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मुझे दागदार ना करो, ये सब हथौड़े की तरह दिमाग में बज रहा था। आलम किसी सोच में था जब महानूर ने उसे धोखा दिया था और बाहर भागना शुरू कर दिया। फिर आलम बहुत तेजी से उसके पास आया, उसे पकड़ लिया। महानूर खुद को छुड़ाने के लिए उस पर झपट रही थी। ना जाने क्या हुआ कि आलम के दिल में मिरहा का ख्याल आया। उसकी बहन भी तड़पी होगी सिराज के सामने, पर उसने रहम नहीं किया। तो वो क्यों महानूर पे रहम करता। चटाक एक जोरदार थप्पड़ महानूर के मुंह पर लगा और ऐसा लगा कि उसका दिमाग साही साही कर रहा हो। उसे बिस्तर पे फेंक के आलम ने उसकी कमीज गले से पकड़ी और जोर से खींची कि वो सारी कमीज फट गई। महानूर को लगा उसका सांस बंद हो गया है। आलम झुका और उसकी गर्दन पर काटने लगा। महानूर की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो खुद को छुड़वा रही थी, उसके नाखून आलम की गर्दन पे गड़ रहे थे। आलम ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया, गर्दन से सीने और फिर पेट, आलम ने हर जगह जख्म दिए। आलम ये गुस्सा आलम पे ये गुस्सा हैवानियत तारी हो चुकी थी। पास पड़े दुपट्टे से महानूर के हाथ बांधे, फिर उठ के अपनी पैंट का बेल्ट उतारा और जोर से महानूर के जिस्म पे वार किया। ये वार इतना दर्द भरा था कि महानूर की चीख इस फार्म हाउस में गूंजी और फिर आलम उस पे झुकता चला गया। कुछ देर बाद फार्म हाउस में महानूर की दर्द और तकलीफ भरी चीखें गूंज रही थी। फिर उसका सिसकना और फिर एक दिल दहला देने वाली खामोशी। तकरीबन 4 घंटे के बाद आलम बिस्तर से उठा और दूसरे कमरे में चला गया। महानूर का उजड़ा बिखरा वजूद वो ऐसे ही बिस्तर पे पड़ा था। काश कोई ये जान पाता कि अपने शौहर से इश्क होने के बाद कोई दूसरा तुम्हें लूट ले तो उसकी कितनी तकलीफ होती है। मोहब्बत थी वो आलम की, जिसे वो रोंद गया। अब क्या पता कब वो उसे वो महानूर मिलती थी या फिर शायद कभी नहीं। वो शायद आज उस पुरानी महानूर को कहीं खो चुका था। ये कैसी मोहब्बत थी उसकी, जिसने उसे तकलीफ पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कुछ तकलीफें ऐसी होती है जिनके जख्म कभी जख्म नहीं हो पाते, और ऐसी ही एक तकलीफ आलम महानूर को दे चुका था। उसकी आंखें 4 घंटे के बाद खुली थी, आंखों में वीरानी लिए वो बस छत को घुरे जा रही थी। उसका सब कुछ छीन चुका था, उससे उससे उसकी जात ही छीन ली गई थी। हाँ, क्योंकि उसकी इज्जत लूटी जा चुकी थी। वो रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, वो बस छत को घूर रही थी। ना जाने कौन वहशी दरिंदा था जो इसको इस हाल में पहुंचा गया। अब वो किस मुंह के साथ अपने घर वालों के सामने जाती, उन्हें क्या बताती कि क्या हुआ उसके साथ। और वो जिससे उसको बेहद मोहब्बत थी, जिसके निकाह में थी, उसका क्या करती, वो उसे क्या बताती कि वो अपनी हिफाजत नहीं कर पाई, वो उसकी इज्जत, उसकी अमानत की हिफाजत ना कर पाई। बस सवाल ही सवाल थे। एक पल तो उसके दिमाग में आया कि क्या ये वहशी उसे कभी यहाँ से जाने देगा, या अभी वो उसकी जात के साथ मजीद खिलवाड़ करेगा। उसे खुद से नफरत महसूस हो रही थी। दिल कर रहा था खुद को आग लगा दे, इस जिस्म को, जिस्म के उस घटिया आदमी ने छुआ था उसे खत्म कर दे, पर वो ऐसा कर ना सकी। वो खुदकुशी नहीं कर सकती थी, वो इतनी बुजदिल न थी। वो तो अपने शोहर को और बेपनाह गुनाह को भी बताया ना था। वो उसकी नज़र में खुद को बेगुनाह देखना चाहती थी। वहां से वो बताना चाहती थी कि उसने उसके साथ बेवफाई नहीं की, बल्कि उस पर खुद जुल्म हुआ है। वो अपनी मोहब्बत के गले लगना चाहती थी। न जाने क्यों दिल में ये ख्याल भी था कि कहीं वो उसे धिक्कार ना दे।
اگر ایسا ہوا اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، خود کے لیے اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھنے سے پہلے مر جانا پسند کرتی۔ اسے مان تھا کہ وہ اس پر بھروسہ کرے گا، اسے سمجھے گا۔ سر دھا کے درد سے پھٹا جا رہا تھا، جسم الگ درد اور بخار کی وجہ سے دکھ رہا تھا، رونے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اب اس نے شاید ساری زندگی رونا تھا۔ یہی سب سوچتے سوچتے وہ واپس انودگی میں جانے لگی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اسے بس ایک چہرہ یاد آ رہا تھا، عالم۔ سوکھی اور زخمی لبوں سے اپنے محبوب شوہر کا نام لیا اور ہوش ہوش ہو بیٹھی۔ وہ مسلسل سگریٹ پی رہا تھا۔ اگر اس وقت کوئی اس کی آنکھیں دیکھ لیتا تو یقیناً ڈر سے کانپ جاتا۔ آنکھیں سج چکی تھی اور لال ہو گئی تھی۔ کمرہ سارا دھوئے سے بھر چکا تھا، پر اس کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ ملتا بھی کیسے؟ اس نے جو آج کیا تھا، اتنا غلط وہ کیسے کر سکتا تھا؟ اس کی ایسی تربیت نہ تھی، وہ ایسا تو نہ تھا۔ پر شاید صحیح کہتے ہیں، انتقام انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اپنے انتقام میں وہ کچھ نظر نہیں آیا، کسی کا رونا، سسکنا، تڑپنا، کچھ بھی نہیں۔ بلیک ٹراؤزر پہ بلیک ہی ٹی شرٹ پہنے کھڑکی کے سامنے کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ غصہ کچھ کم ہوا تو اس دشمن جان کا ہوش آیا جسے وہ بے حال کر کے آیا تھا۔ اس کی درد بھری چیخیں، اس کا رونا، اس کا بھیک مانگنا یاد آیا۔ وہ خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کے وہ ساتھ والے کمرے میں گیا جہاں وہ موجود تھی۔ اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر بے سود پڑی تھی۔ اسے اسی طرح پڑے دیکھ کے اسے تشویش ہوئی۔ اسے ہاتھ لگانے پہ محسوس ہوا کہ وہ بخار سے تپ رہی ہے۔ ایک دم سے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نبض چیک کی تو بہت ہلکی چل رہی تھی۔ پریشانی سے اس نے اس پر سے کمفرٹر ہٹایا۔ اس کی حالت دیکھ کر مزید دکھ ہوا۔ جسم پر کاٹنے کے نشان واضح تھے۔ الماری سے جلدی سے کوئی کپڑا نکالے اور پہنائے اور اسے باہوں میں اٹھائے ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ اس کا خود سر بہت درد میں تھا۔ ایک نظر ساتھ والی سیٹ پر موجود دشمن جان کو دیکھا، پھر تیزی سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو بس اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسپتال کے سامنے گاڑی رکی تو مہانور کو اٹھایا، جلدی سے گاڑی سے اترا اور ایمرجنسی میں لے گیا۔ ڈاکٹروں نے جلدی سے علاج شروع کر دیا۔ سر یہ کچھ پولیس کیس لگ رہا ہے، پھر بھی ہم علاج شروع کر دیتے کیونکہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ایک ڈاکٹر عالم کے پاس آیا اور ایک طرف کر کے بولا، آپ جلدی سے علاج شروع کر دیں، میں خود ایک پولیس آفیسر ہوں، میں سارا معاملہ دیکھ لوں گا۔ عالم نے بے چینی سے کہا۔ مہانور کی حالت سے وہ بہت ڈر گیا تھا۔ اسے کھونے کا خیال جیسے اس کی سانسیں کھینچ رہا تھا۔ راستے میں بھی اس نے بہت بار اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی پر وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ عالم کی خود کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، بار بار سانس رک رہا تھا، پر مہانور کی فکر اسے بیٹھنے تک نہیں دے رہی تھی۔ وہ وہیں ویٹنگ ایریا میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ آنکھوں سے اب آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا تڑپنا اور سسکنا یاد آیا تو غصے سے اپنے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ اسے یاد تھا کہ کیسے وہ تڑپتے ہوئے بار بار عالم عالم پکار رہی تھی۔ اچانک اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ یہ اسماعیل صاحب کی کال تھی۔ چند پل وہ موبائل کو بجتے ہوئے دیکھتا رہا۔ موبائل ایک بار بج کے بند ہو گیا تھا۔ کال پھر سے آنا شروع ہو گئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کال پک کر لی۔ ہیلو عالم، کہاں ہو تم؟ اور مہانور کا کچھ پتا چلا؟ سامنے اسماعیل صاحب فکر مندی سے مہانور کا پوچھ رہے تھے۔ جی سر، مہانور مل گئی ہے، آپ پلیز جلدی سے ہسپتال پہنچے۔ عالم بس اتنا سا جواب دے سکا، بولنے کو کچھ تھا بھی نہیں۔ عالم، ہسپتال کیوں؟ میری بیٹی ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا ہے اسے؟ جلدی بتاؤ، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ عالم، ہسپتال کا سن کے اسماعیل صاحب نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ان کے ساتھ موجود سراج اور مریم بیگم بھی پریشان ہو گئے۔ مریم بیگم نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ سراج نے انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ ماما فکر نہ کرے، کچھ ہی نہیں ہوا ہوگا مانور کو۔ سراج نے انہیں دلاسا دینا چاہا۔ جی سر، آپ پلیز خود آ کے دیکھ لیں۔ عالم کی بات پہ اسماعیل صاحب نے جلدی سے سراج کو گاڑی نکالنے کا کہا اور مریم بیگم کو ساتھ لیے ہسپتال کے لیے نکل گئے۔ دل تھا جو سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ مہانور سے انہیں بہت محبت تھی، سراج سے بھی کہیں زیادہ۔ دل میں بس یہی دعائیں کیے جا رہے تھے کہ مہانور سلامت ہو۔ بتائیں نا عالم کیا بول رہا تھا؟ کہیں کچھ غلط؟ امی پلیز ایسا کچھ نہیں ہوگا، پلیز یہ سب نہ سوچے۔
مریم بیگم کے دل میں نہ جانے کیوں عجب عجب خیالات آ رہے تھے۔ ان کی بات پہ سراج نے انہیں ٹوک دیا۔ وہ خود ابھی بھی پاکستان پہنچا تھا۔ اسپتال پہنچ کر وہ ایمرجنسی میں چلے گئے۔ سامنے ہی انہیں عالم نظر آیا جو اپنا سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا۔ عالم! وہ اسے پکارتے ہوئے اس تک پہنچے۔ عالم نے سر اٹھایا تو پہلی نظر اس کی سراج پر پڑی۔ سراج عالم کو دیکھ خود حیران ہوا۔ وہ مہانور کا باڈی گارڈ کے بارے میں جانتا تھا، پر وہ عالم ہوگا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ مرہا سے جڑی ایک اور چیز پھر سے سامنے آ گئی۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ اتنا جلدی کوئی مرہا کی یاد پھر سے تازی کروا دے گا۔ سراج کو دیکھ کے عالم کے چہرے پہ ناگواری پھیلی۔ یہی وہ گھٹیا انسان تھا جس نے اس کی بہن کو برباد کیا اور جس کی وجہ سے وہ اتنا مجبور ہوا کہ آج اپنی محبت کو اس حال میں لے آیا۔ خیر اب اس نے بھی اس کی بہن کو برباد کر دیا تھا۔ عالم مہانور! اس سے پہلے اسماعیل صاحب مزید بولتے ہی ایک ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر آیا۔ ڈاکٹر میری بیٹی کیسی ہے؟ کوئی مسئلے والی بات تو نہیں؟ اسماعیل صاحب بھاگتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس گئے، بے چینی سے پوچھنے لگے۔ ڈاکٹر نے گہری سانس بھری اور اسماعیل صاحب سے واقف تھا جو ملک کے ایک نامور سیاست دان تھے، پر پھر وہ ایک باپ تھے اور ڈاکٹر جانتا تھا کہ اب جو وہ انہیں بتانے جا رہا ہے وہ ایک باپ کو سننے کے لیے بہت ہمت چاہیے تھی۔ دیکھیں اسماعیل صاحب، حوصلے سے کام لے۔ آپ کی بیٹی کا بہت برے طریقے سے ریپ کیا گیا ہے، جس پہ بہت بڑے زخم اور نشان ہیں۔ کسی نے اسے بہت بے بس کر کے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسے بہت صدمہ پہنچا ہے۔ اس کا دماغ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہا ہے۔ ابھی بھی وہ ہوش میں نہیں آ رہی ہے۔ امید ہے کہ وہ کچھ دیر میں ہوش آ جائیں گے، اگر نہ آئی تو کوما میں جا سکتی ہے یا وہ زندگی کی بازی ہار جائے۔ ڈاکٹر کے لفظوں نے جیسے ان کے سر پہ آسمان گرایا تھا۔ اسماعیل صاحب لڑکھڑا کے گرنے والے تھے جب سراج نے انہیں تھام لیا۔ بابا پلیز حوصلہ کرے۔ سراج نے یہ الفاظ کس طرح ادا کیے تھے یہ کوئی اس سے پوچھتا۔ اس کی بہن کی عزت آبرو کے ساتھ کوئی کھیل گیا تھا۔ یہ بات ایک بھائی کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ سراج میری مہانور، اس کے ساتھ وہ سب! اتنا بول کے اسماعیل صاحب پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے۔ آنسو تھے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایسا ہی کچھ حال اس کی ماں مہانور کی ماں کا تھا۔ وہ بھی روتے روتے پاس بینچ پہ گر گئی۔ عالم کی حالت ایسی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسماعیل صاحب کی تکلیف اس ذلت کی گہرائیوں میں لے گئی تھی۔ کیا فرق رہا تھا اس میں اور سراج میں؟ اسے اب اپنی حرکت کا اندازہ ہو رہا تھا، پر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ شرمندہ سا وہ سائڈ پر کھڑا بس تماشا دیکھ رہا تھا۔ دل میں ایک الگ تکلیف اور پریشانی تھی کہ اگر مہانور کو کچھ ہو گیا تو پھر شاید اگلی سانس اس کی نکلے۔ سراج پر نظر پڑی تو خود نظریں جھکائے رو رہا تھا۔ سراج سے نفرت اب بھی دل میں تھی، پر مہانور کی ٹینشن اسے کچھ اور سوچنے نہیں دے رہی تھی۔ کچھ دیر میں ایک نرس نے انہیں مہانور کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی۔ خوشی کی ایک لہر سب میں دوڑ گئی، پر اس کا سامنا کرنا بہت مشکل تھا۔ سب ایک دوسرے کو نظریں نہیں ملا رہے تھے، کیسے وہ سب مہانور کا سامنا کرتے۔ کمرے میں اس وقت اسماعیل صاحب، مریم بیگم اور سراج موجود تھے۔ مہانور صرف کمرے کی چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ویران تھی، جیسے اس میں جینے کی رمق نہ ہو۔ ڈاکٹر نے بہت بار کہا تھا کہ اس کا رونا بہت ضروری ہے، پر وہ تھی کہ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں گرا۔ بیٹا میری جان! اس کے بابا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا، اس کے سر کو چوما، پر وہ ویسی کی ویسی ہی رہی۔ سراج نے بھی بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ کتنی خوش تھی وہ سراج کے پاکستان آنے کا سن کے، پر اب نہ تو وہ مہانور رہی تھی نہ ہی کوئی خوشی۔ بیٹا میری بچی، ٹھیک ہو نا آپ؟ مریم بیگم نے اسے گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت حالات کچھ ایسے تھے، انہیں خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے کیا پوچھے، کیا بول کے اسے حوصلہ دے۔ ان کے سوال پہ مہانور نے ان کی طرف دیکھا۔ کیا نہ تھا اس کی آنکھوں میں اپنے ماں باپ بھائی کے سامنے؟ وہ کس حالت میں پڑی تھی؟ آنکھیں تھی جنہیں دیکھ کے سامنے والے کو خوف آتا تھا۔ اس کی نظروں میں نے بیگم کو جیسے جواب دے دیا تھا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ مہانور کی نظر سب سے ہوتی ہوئی دروازے پہ چلی تو کیا وہ نہیں آیا تھا؟ کیا اس نے سب کو قصوروار مہانور کو ٹھہرایا تھا؟ کیا وہ اسے چھوڑ دے گا یا پھر اب وہ خود اس کے قابل نہیں سمجھتا تھا؟ عالم! دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے بس ایک لفظ ادا کیا۔ کیا ہوا بیٹا عالم کو؟ کیوں بابا عالم؟ اس نے پھر سے پکارا۔ اسماعیل صاحب اس کی بات سمجھ تو نہ سکے، پر انہوں نے باہر
جا کے عالم کو بلایا جو باہر ہی ایک بینچ پہ بیٹھا تھا۔ اس کا دل ڈر رہا تھا کہ وہ مہانور کے سامنے کیسے جائے گا، وہ مہانور کی آنکھوں میں کیسے دیکھے گا۔ مہانور کے ہوش میں آنے کا سن کر بھی وہ اسے ملنے نہ جا سکا۔ عالم وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب اسماعیل صاحب نے اسے پکارا، جی سر کیا ہوا، مہانور تو ٹھیک ہے نا؟ عالم نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا، وہ عالم مہانور تمہیں بلا رہی ہے، تب سے اب تک اس نے صرف تمہارا نام لیا، تم چلو شاید تمہیں کچھ کہنا چاہتی ہو۔ ان کی بات پر عالم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جی سر۔ عالم نے ہلکے سے دروازہ کھولا اور کمرے کے اندر بیڈ کے پاس چلا آیا۔ مہانور کی آنکھیں بند تھی۔ مریم بیگم اور سراج پاس ہی ایک صوفے پر بیٹھے تھے۔ عالم بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے مہانور نے آنکھیں کھولی تو عالم اس کے سامنے بیٹھا تھا، آنکھیں لال اور رف سے ہولیے، وہ نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ مہانور نے اپنا ڈرپ لگا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ عالم کی نظر اس کے ہاتھ پہ گئی، کمزور سا ہاتھ، اس پہ پڑے گہرے نشان اور ڈرپ لگی تھی۔ عالم نے نظریں اٹھا کے مہانور کو دیکھا اور یہی وہ پل تھا جب مہانور کو لگا اس نے سب کھو دیا ہو۔ اس کی کیفیت شاید کوئی نہیں سمجھتا تھا جو اس حالت میں اپنے شوہر کے سامنے موجود تھی، جس حالت میں اسے ہر کوئی دھتکار دیتا۔ مہانور کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ باقی سب بھی یہی منظر دیکھ رہے تھے۔ عالم نے جھک کر اس کے آنسو صاف کیے۔ آئی ایم سوری عالم، ہم نے ہمارے رشتے کو خراب کر دیا، میں خود کی حفاظت نہ کر پائی۔ عالم میں بہت مجبور تھی، میں نے بہت کوشش کی پر وہ مہانور آپ نے کچھ نہیں کیا، اب چپ ہو، ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جو ہوا وہ اسے بھول جاؤ۔ عالم نے دوبارہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ عالم نے شرمندگی سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ وہ اسے کیسے بتاتا تم اس شخص کو دلیلیں دے رہی ہو جو اپنی بے گناہی کا جو تمہارا گنہگار ہے؟ مہانور کی آواز بہت ہلکی تھی۔ اس کے بابا، ماما اور بھائی بھی بیڈ کے پاس آ گئے تھے۔ ان سب کے لیے بہت حیران کن منظر تھا۔ وہ کس رشتے کی بات کر رہے تھے؟ نہیں عالم، میں آپ کو سب بتاؤں گی، میں نے وہ سب نہیں کیا، میرے ساتھ زبردستی وہ سب ہوا اور میں نے آپ کو بہت بہت پکارا، آپ نہیں آئے، کوئی نہیں آیا، میں نے سب کو آواز دی پر کوئی۔ مہانور خاموش، میری جان، ابھی آپ کی طبیعت۔ اس سے پہلے کہ عالم کچھ اور کہتا مہانور ایک دم سے چیخ پڑی، کیا میری طبیعت؟ ہاں کیا طبیعت آپ کو؟ کیا میں بیمار لگ رہی ہوں؟ نہیں میں بیمار نہیں ہوں، میں تو ایک لٹی ہوئی لڑکی ہوں جو اب بیوی بنانے کے قابل نہیں ہوگی۔ آپ بھی مجھ سے جان چھڑانا چاہ رہے ہوں گی نا، پر میں نے خود کو ختم کر دینا ہے کیونکہ یہ سب میری وجہ سے۔ مہانور! عالم نے چیختے ہوئے اسے گلے لگایا، بالکل پاگلوں جیسا بہیو کر رہی تھی۔ باتوں کے دوران کبھی خود کو نوچتی، کبھی زور سے عالم کا ہاتھ پکڑتی۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ اس نے ہاتھ پہ لگی ڈرپ کھینچنا چاہی پر عالم نے اسے قابو کرتے ہوئے سینے سے لگایا۔ عالم پلیز مجھے کبھی نہ چھوڑنا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عالم میں نے کچھ نہیں کیا، قسم سے مجھے نہیں پتا چلا، وہ ایک لڑکے نے مجھے لائبریری میں بتایا، میں وہ۔ عالم پلیز مجھے کبھی غلط نہ سمجھنا پلیز، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی، آپ کو تو مجھ پہ اعتبار ہے نا، میں کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ وہ مہانور میں جانتا ہوں آپ بے قصور ہوں، میں کبھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا، اوکے میں آپ کے ساتھ ہوں، ادھر ہی رہوں گا۔ عالم آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا، اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دوائی کے زیر اثر مہانور سو چکی تھی۔ اس کی حالت کا ذمہ دار عالم تھا اور وہ بس اس پہ یقین دلا رہی تھی کہ وہ بے قصور ہے۔ اگر مہانور کو یہ پتہ لگ گیا کہ اس کے ساتھ یہ سب عالم نے کیا تو پھر اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مہانور کی حالت دل چیر رہی تھی، اتنی تکلیف عالم کو لگا اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنی تکلیف نہیں دیکھی جتنا وہ ابھی تکلیف میں تھا۔ عالم نے آرام سے اسے بستر پہ لٹایا، کمبل اوڑھا دیا، پلٹنے پر اسے سب کی سوالے بھری نظریں خود پر نظر آئی۔ اس نے ایک سرد گہرا سانس لیا اور سب کو اپنے اور مہانور کے نکاح کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ مہانور کی طبیعت ایسی ہی تھی، کچھ دیر کے بعد ہوش میں آتی تو پاگلوں کی طرح چیخنے اور چلانے لگتی، کبھی بالکل نارمل ریئیکٹ کرتی اور کبھی عالم کے سینے سے لگی تڑپنے لگتی۔ عالم سب کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا چکا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اسماعیل صاحب بہت غصہ کرتے، شاید اسے مارنے بھی لگتے، پر اسماعیل صاحب خاموش ہو گئے تھے۔ وہ فی الحال اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ مہانور کی حالت ایسی نہ تھی، نہ ہی ہسپتال ایسی جگہ تھی جہاں بیٹھ کے اس معاملے پہ بات کی جائے۔
انہوں نے بس اتنا کہا، اس بارے میں گھر جا کے بات کریں گے۔ سراج کا بھی کچھ ایسا حال تھا، اسے غصہ تو بہت آیا، عالم کیسے اس کی بہن سے ایسے نکاح کر سکتا ہے، پر پھر مہنور کی خواہش اور اس عالم کے لیے تڑپتا دیکھ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ جان گیا تھا اس نکاح میں اس کی بہن کی رضامندی ضرور شامل ہوگی۔ اپنی بہن کی آنکھوں میں وہ عالم کے لیے محبت دیکھ چکا تھا، دیکھتا بھی کیسے نہ، وہ خود بھی تو اس کا مسافر تھا۔ ابھی وہ اپنی ماما بابا کو لے کر گھر آ چکا تھا، انہیں نیند کی ضرورت تھی۔ عالم نے انہیں بولا تھا کہ مہنور کے پاس موجود ہے، آپ لوگ گھر چلے جاؤ۔ انہیں ان کے کمرے میں چھوڑ کے وہ اپنے کمرے میں آیا تو بستر پہ ڈہ گیا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ جس نے بھی یہ حرکت کی میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم جو کوئی بھی ہو، اگر تمہیں خون کے آنسو نہ رلایا تو میرا بھی نام سراج نہیں۔ سراج نے جلدی سے جیب سے فون نکالا اور کسی کو کال کی۔ ہاں بات سنو، مجھے اس بارے میں سب انفارمیشن چاہیے، اور مہانور کے ساتھ یہ سب کس نے کیا، ایک ایک بات مجھے پتا ہونی چاہیے۔ ہاں، چاہے جس سے بھی کانٹیکٹ کرنا پڑے، جو بھی کرنا ہو جلدی کرنا، اور اس بارے میں کسی تیسرے کو انفارمیشن نہیں ملنی چاہیے۔ نہ جانے وہ کون تھا جسے سراج نے ہر حالات کا بتایا اور پھر مہنور کے مجرم کا پتہ کرنے کا کام پہ لگایا۔ سراج کی بہت ہی قریبی اور خاص بندہ تھا۔ اس بھری دنیا میں مہانور کا گاڈ شوہر کا وہی عالم ہو سکتا تھا۔ یا اللہ، کیا ہو گیا؟ اگر دوبارہ میرا مرحا سے سامنا ہوا تو اتنی مشکل سے میں نے پہلے خود کو سنبھالا تھا، پر اس بار یہ سب میرے بس سے باہر ہو جائے گا۔ سراج اپنے ہی سوچوں میں خود سے باتیں کر رہا تھا۔ اگر اس کے سامنے عالم آیا تھا اور وہ مہانور کا شوہر تھا تو کبھی نہ کبھی تو اس کا سامنا مرحا سے ہونا تھا، اور پھر اس سے آگے وہ شاید سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ سر درد ہونے لگا تھا، دل ایک تکلیف میں تھا، اس کی بہن کے ساتھ کوئی اتنا غلط کر چکا تھا، اور بار بار آنکھوں کے سامنے مہانور کا معصوم سا چہرہ آ رہا تھا۔ یا اللہ پلیز بس ایک بار مجھے اس کا مجرم مل جائے، اور میں اس کو ایسی تکلیف دوں گا کہ وہ اپنے کیے عمل پہ پچھتانے کو اس دنیا میں بھی نہیں رہے گا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا غصہ اور نفرت تھی کہ جسے سامنے والا دیکھ لیتا تو خوف کھاتا۔ وہ اس کے پاس موجود کرسی پہ بیٹھا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ہاتھ پہ اب بھی ڈرپ لگی ہوئی تھی، گلے کے ان میں نشان تھے جو اس کی زندگی کا ثبوت تھے، اب واضح نظر آ رہے تھے۔ عالم نظر چرا گیا، وہ کیسے اتنا ظالم ہو سکتا تھا؟ ہونٹ کا زخم اب کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا، درد اور پچھتاوے نے اسے گھیر رکھا تھا، بلکہ یہ سب جھک کر اس کے ہونٹ کے زخم پہ اپنے لب رکھے، آئی ایم سوری میری جان۔ آنکھوں سے ایک آنسو نکلا اور اس کے کپڑوں پہ گر کے جذب ہو گیا۔ وہ اب بھی بے ہوش تھی، ڈاکٹر نے اسے بے ہوشی کا انجیکشن دیا تھا، کیونکہ ہوش میں آتی تو وہ بے قابو ہونے لگتی۔ عالم، اس کے پکارنے پہ عالم نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ جی میری جان۔ عالم نے جھک کے اس کے لبوں پہ بوسہ دیا۔ اس کی اس حرکت پہ مہانور بے ساختہ رونے لگی۔ کیوں رو رہی ہو میری جان؟ میں ہوں نا، ادھر دیکھو۔ خبردار اب اگر تم نے کوئی بات کی یا خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ مہانور پلیز یار، بس ایک بار اس بات کو بھول جاؤ۔ عالم چاہتا تھا کہ بس وہ یہ بات کسی طرح بھول جائے، یہ بات شاید اب کبھی بھلانے لائق نہ تھی۔ عالم، یہ لب اب چومنے لائق نہیں ہیں، یہ گندے ہو گئے، اور میں بھی اب گندی ہو گئی ہوں، اب آپ کے لائق نہیں رہی میں۔ عالم، اب سب ختم ہو چکا۔ عالم، میری ذات۔ چپ، اب ایک اور لفظ نہیں۔ تم میرے لیے کل بھی پاک تھی، آج بھی، اور اب یہ فضول بولنا بند کرو۔ اور تمہیں پتا ہے میں نے سب کو ہمارے نکاح کا بتا دیا ہے، کیونکہ اب میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ عالم اسے بہلا رہا تھا، دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، اتنا کہ ایک دوسرے کی سانسیں بھی محسوس ہو رہی تھی۔ عالم، میں نے کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، پر نہ جانے کیوں کسی نے میری زندگی برباد کر دی۔ عالم، میں نے اس کی بہت منتیں کی، پر قسم سے وہ… مہانور پلیز پلیز یار، مجھے یہ سب نہ بتاؤ، میں جانتا ہوں، پلیز اب سے بس سب چپ ہو جاؤ۔ یہ سب صرف تمہیں تکلیف دے گا، اور خود کے ساتھ ساتھ تم مجھے بھی تکلیف دے رہی ہو۔ عالم نے بے بسی سے کہا۔ وہ جتنا اس بات کو ختم کرتا، مہانور پھر سے اسے اس بات کو بیچ میں لاتی۔ عالم کی بات پہ مہانور رونے لگی۔ اچھا سوری، اب نہیں بولتا ایسا، ادھر دیکھو میری طرف۔ عالم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا، اس کی نیلی آنکھوں میں جیسے وہ ڈوب رہا تھا۔ جھک کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیے انہیں محسوس کرنے لگا۔ اس کا انداز اتنا نرم تھا کہ جیسے اس کے ہونٹوں کو پھول چھو رہا ہو، پر پھر اس کے ماتھے کو چوما۔ پر جب نظر اس کی آنکھوں میں گئی تو دکھ کی ایک لہر اس کے سینے میں دوڑ گئی۔
महानूर की आंखों में वीरानी ही वीरानी थी। वो पहले वाली चमक और शर्म न थी। पहले जब भी वो उसके करीब आता था, उसके गालों पे लाली और आंखों में एक अलग चमक होती थी। आलम ने खामोशी से उसे गले लगा लिया, जबकि ना महानूर अब भी हल्के हल्के सिसक रही थी। उसका जिस्म अब भी कांप रहा था। आलम न जाने क्यों इतना खुदगर्ज हो चुका था। अगर वो उसे बता देता कि उसके साथ ये सब आलम ने किया है, तो शायद उसका दर्द कुछ हद तक कम हो जाता कि उसे किसी अरे गहरे में नहीं, आलम ने छुआ है। शायद उसके दिमाग में था कि ऐसे महानूर उससे दूर हो जाए, या फिर महानूर की तकलीफ पहले से ज्यादा बढ़ जाए। 2 दिन के बाद उसे घर ले आए थे। इसकी हालत में अब ये चेंज आया था कि अब वो चीखती चिल्लाती ना थी, बस खामोश रहती थी। कल से उसने एक निवाला तक ना खाया था, बस दवाइयों के साथ थोड़ा सा पानी पिया था। अब कमजोरी हो रही थी। आलम बेटा, कैसे हो आप? मरियम बेगम ने आलम को कॉल की, जो किसी काम में मसरूफ था। इस वक्त वो पुलिस स्टेशन में था जब उसे मरियम बेगम की कॉल आई। जी आंटी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? और महानूर ठीक है ना? बेटा, मैं तो ठीक हूँ, पर महानूर ने कल से कुछ नहीं खा रही है। जब भी कुछ खाने को फोर्स करती हूँ तो रोने लगती है। प्लीज आप प्लीज आ जाओ, वो बार बार आपको ही बुला रही है। उन्होंने रोते हुए कहा। बेटी की हालत उन्हें तोड़ रही थी। माँ थी, जानती थी कि अब ये माशरा महानूर को किस नजर से देखेगा, पर कहीं ना कहीं दिल में इस बात का शुक्र भी अदा कर रही थी जो आलम उसका शौहर था। वो जितना अल्लाह का शुक्र करती थी, कम था। जो आलम इस हादसे के बाद भी उसे अपना रहा था। आंटी प्लीज आप रोए नहीं, मैं अभी आता हूँ। और प्लीज महानूर के सामने मत रोइएगा, आपको रोता देख उसकी तबीयत मजीद खराब होगी। बेटा, कैसे ना रो, पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी बेटी को। मेरी खेलती बेटी को ये रोल लग गया। आपसे अभी हम शर्मिंदा है, जो एक ऐसी लड़की। आंटी प्लीज महानूर के बारे में कुछ मत कहिएगा, और प्लीज इस बात को आप भूल जाए, ताकि महानूर भी जल्दी से इस फेज से बाहर आए। जी बेटा, अल्लाह करे कि वो जल्द ही सब भूल जाए। जी आंटी, दुआ करे बस। कॉल कटने के बाद आलम की आंखों से एक आंसू निकला। काश मैं इतना बड़ा फैसला जज्बात में ना लेता, काश मैं वो सब महानूर के साथ ना करता। मैं इन सब का गुनहगार हूँ। सिराज को मैं घटिया कहता था, और अब मैं खुद इस तरह का बन गया हूँ। महानूर की हालत, अंकल आंटी का रोना, इन सब का मैं ही गुनाहगार हूँ। आलम को पछतावे ने घेर लिया, पर अब पछताने का कोई फायदा न था। रुको। वो महानूर के कमरे की तरफ जा रहा था जब उसे सिराज की आवाज सुनाई दी। आलम के चलते हुए पाँव को ब्रेक लगा। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या काम है? आलम ने नागवारी से कहा। सिराज एक पल को ठिठका, पर उसने इग्नोर कर दिया। मुझे तुमसे महानूर के बारे में कुछ बात करनी है। तुम्हें उस दिन महानूर इस हालत में कहाँ से मिली थी? और तुम उसके बॉडीगार्ड हो ना, तो तुम्हें इस किसी पे भी शक है क्या? मतलब तुम्हें लगता है कोई ऐसा है जो महानूर के साथ ही कर सकता है? सिराज बहुत ही जान से उससे सवाल कर रहा था। मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊं? आलम के जवाब में सिराज का दिमाग घुमा गया था। क्या मतलब क्यों बताऊं? तुम्हारा काम है ये। बल्कि अगर तुम अपना काम सही तरीके से करते तो महानूर के साथ ये सब कभी ना होता। आज सब नॉर्मल होता, पर पता नहीं तुमने अपना काम क्यों तरीके से नहीं किया। जो मेरी बहन के साथ वो सब हो गया, और अब जब मैं इसके मुजरिम को ढूंढने के लिए तुमसे सवाल कर रहा हूँ, तो तुम आगे से सब बोल रहे हो। सिराज खुद बहुत गुस्से में आ गया था। अगर तुम उसके भाई यहाँ होते तो आज उसके साथ ये सब ना होता। और दूसरी बात, अक्सर भाइयों का किया बहनें बर्दाश्त करती है, तो तुम याद करो कहीं तुमने किसी के साथ कुछ गलत ना किया हो। आलम ने भी गुस्से से कहा। क्या मतलब तुम्हारी बात का? सिराज ने उसका गिरेबान पकड़ के कहा। वही जो तुमने सुना। आलम ने अपने गिरेबान छुड़ाते हुए कहा। क्या चल रहा है ये सब? इससे पहले कि मजीद हाथापाई होती, इस्माइल साहब की आवाज से दोनों पीछे हट गए। बाबा देखिए, इस आलम ने अपना काम सही से किया नहीं, और अब जब मैं महानूर के मुजरिम का पता लगाना चाह रहा हूँ, उसे पूछ रहा हूँ इस बारे में, तो ये आगे से मुझसे अजीब किस्म से बातें कर रहा है। सिराज ने इस्माइल साहब की तरफ बढ़ते हुए कहा। सिराज, तमीज से, वो जीजा है तुम्हारा। और दूसरी बात, उसने महानूर को बहुत बार हिफाजत की है। बस इस बार कुदरत को कुछ और मंजूर था, वरना वो बीबी है उसकी। बाबा आप बस सिराज, अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी। तुम जाओ और आलम महानूर को देखो। हम इस बार बाद में इस बारे में बात करते हैं। आलम को महानूर के कमरे में फिर खुद अपने कमरे में चले गए। सिराज गुस्से में बाहर चला गया। महानूर खिड़की के सामने खड़ी थी। आलम ने उसे पीछे से पकड़ा। अच्छा, जब महानूर का दीवार से जा लगी। महानूर मेरी जान, मैं हूँ, क्या हुआ, ठीक हो ना?
عالم نے جلدی سے اسے تھام لیا۔ ہاں مجھے لگا پتہ نہیں کون آ گیا۔ میری جان، میرے ہوتے ہوئے کوئی کیوں آپ کو چھوئے گا؟ ادھر دیکھو میں ہوں نا عالم، پہلے بھی تو آپ تھے ہی، پر پھر بھی یہ سب ہوا نا۔ مہانور کی بات جیسے اس کے دل چیر گئی۔ مہانور اس کی آنکھوں میں درد دیکھ سکتی تھی پر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے عالم کا دکھ کبھی نہ کم کرنا چاہا۔ مہانور میں نے کوشش کی تھی پر وہ… عالم پلیز مجھ سے ایسی کوئی بات مت کیجیے گا جو مجھے مزید میری تکلیف کی وجہ بنے۔ مہانور دوبارہ کھڑکی کی طرف مڑ گئی۔ عالم کا جیسے سانس لینا محال تھا۔ اچھا دفع کرو ان سب باتوں کو، یہ بتاؤ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا ابھی تک؟ آنٹی بتا رہی تھی تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ عالم نے پھر سے اس کا ہاتھ تھام کے کہا، بس بھوک نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھوک؟ چلو کھانا آنے والا ہے، اب چپ کر کے کھانا کھاؤ اور مجھے بھی کھلاؤ، بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ عالم نے اسے بیڈ پر بٹھا خود کھانا لینے چلا گیا۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گیا تھا جب سامنے سے اسے مریم بیگم نظر آئی جو انہی کی طرف کھانا لے کے آ رہی تھی۔ آنٹی مجھے دے، میں لے جاتا ہوں۔ یہ لو، اور بیٹا کوشش کرنا کہ وہ میڈیسن بھی کھا لے۔ جی آنٹی، اتنا بول کے وہ کھانا لے کے کمرے میں چلا آیا۔ مہانور اب بھی ویسے ہی بستر پہ بیٹھی تھی۔ عالم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے نیوالے بنا کے اسے کھلانا شروع کر دیے۔ مہانور بھی خاموشی سے کھا رہی تھی۔ شاید وہ یہی چاہ رہی تھی کہ عالم خود اسے اپنے ہاتھوں سے آ کے کھلائے۔ مہانور کو کھانا کھلانے اور میڈیسن دینے کے بعد اب وہ اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹا تھا۔ مہانور کا ہاتھ اٹھا کے اپنے بالوں پہ رکھا، یہ اشارہ تھا کہ میرے بال سہلاؤ۔ مہانور! عالم کے پکارنے مہانور نے اس کی طرف دیکھا۔ میں اب رخصتی چاہتا ہوں۔ عالم کی نگاہیں اس کے چہرے پہ تھی۔ اس بات پہ اس کے چہرے پہ تکلیف نظر آئی۔ مجھ جیسی استعمال شدہ چیز کی بھی آپ رخصتی چاہتے ہیں؟ مہانور! عالم نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہ کیا بکواس کی ہے ابھی تم نے؟ ہاں بکواس نہیں عالم، یہ سچ ہے، میں ایک استعمال کی ہوئی۔ مہانور اگر ایک لفظ بھی کہا تو مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ عالم کے چیخنے پہ مہانور خاموش ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ عالم نے اسے سینے سے لگایا تو کانپنا شروع کر دی۔ عالم میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں پر وہ حادثہ مجھے کچھ بھولنے نہیں دیتا، میں کیا کروں؟ عالم پلیز اسے میری یادوں سے نکال دے، میرے دماغ سے اس حادثے کو ختم کر دے، یہ مجھے اندر ہی اندر مار رہا ہے۔ عالم پلیز کچھ کرے، میرے لیے جینا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ مہانور میں اسی لیے ہی رخصتی چاہتا ہوں تاکہ اپنی محبت سے آپ کو سب بھلا دوں۔ آپ میرا ساتھ دو گی نا؟ عالم نے اس کا چہرہ اوپر کر کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ مہانور نے سر اس بات میں ہلایا۔ یہ ہوئی نا بات، اب چلو میں انکل سے بات کروں گا اور آپ کو ایک ہفتے کے اندر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اگر انکل آنٹی نے اس بارے میں پوچھا تو اب آپ نے بس ہاں کرنی ہے، باقی میں خود سنبھال لوں گا۔ عالم نے مہانور کو سلانے کے بعد اس کے چہرے اور ماتھے پہ بوسہ دیا، پھر کمرے سے نکل آیا۔ اس کا رخ اسماعیل صاحب کے کمرے کی طرف تھا۔ انکل کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ عالم نے نوک کرتے ہوئے کہا۔ جی بیٹا آ جاؤ، اسماعیل صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کی بیوی بھی انہی کے ساتھ موجود تھی جو کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ انکل مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ اسماعیل صاحب نے لیپ ٹاپ ایک سائیڈ پہ چھوڑا اور عالم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ انکل میں چاہتا ہوں کہ اب آپ مہانور کو میرے ساتھ رخصت کریں اور یہ ایک ہفتے کے اندر اندر ہی، اور میں مزید ڈیلے نہیں کرنا چاہتا۔ عالم نے اپنی بات تو کر دی پر اب کہیں نہ کہیں اسے ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ منع کر دے۔ عالم تم جانتے ہو نا مہانور کے ساتھ وہ سب جو ہوا، پھر اتنے جلدی رخصتی مہانور نہیں مانے گی بیٹا، اور ابھی یہ سب اسے تکلیف نہ دے۔ انکل آپ بے فکر رہے، مہانور کی بھی اس میں رضامندی شامل ہے۔ میں یہ سب اسی لیے چاہتا ہوں تاکہ وہ جلد سے جلد اس فیز سے باہر آ سکے۔ پر بیٹا مہانور ابھی اتنا سب کچھ مینج نہیں کر پائیں گی، مریم بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ آنٹی آپ بے فکر رہے، یہ سب مینج کرنا میرا کام ہے۔ میرے گھر میں مہانور کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ آپ تو میرے سارے حالات فیملی سے واقف ہے تو میں خود سب سنبھال لوں گا، اور ایسے اکیلے تنہائی اور مزید ایسی کوئی چیزیں سوچیں گی؟ مریم مجھے عالم کی بات ٹھیک لگ رہی ہے، ابھی سے ایک بہت مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ اوکے بیٹا، ہم سراج سے بات کر کے رات تک آپ کو رخصتی کی ڈیٹ بتاتے ہیں۔ پر سراج کا اسے کچھ… اسماعیل صاحب نے اور مریم بیگم نے اجازت دے دی تھی، اندر نہ تھا۔ جی انکل۔ اچھا بیٹا، میں نے آپ سے بات کی تھی مہانور کے ساتھ جس نے یہ سب کیا، اس کا پتہ کرنے کے بارے میں، وہ کام ہوا کہ نہیں؟
ان کی بات پہ نے عالم کو شرمندگی کی گہرائیوں میں گرا دیا۔ وہ اپنی بیٹی کے مجرم کو ہی بول رہے تھے کہ میری بیٹی کے مجرم کو پکڑ کے لاؤ۔ جی انکل، کافی حد تک انفارمیشن مل چکی ہے، جب تک سب کچھ کلیئر ہوتا ہے میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا۔ عالم کی بات کے جواب میں انہوں نے صرف سر ہلایا اور پھر سے لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گئے۔ عالم خاموشی سے گھر سے پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ اسماعیل صاحب اور ان کی بیگم نے سراج کو عالم کی رخصتی کی بات بتا دی۔ پہلے تو سراج نے منع کر دیا کہ مہانور بھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہے، پر جب اسے مہانور کی رضامندی کا پتہ بتایا تو خاموش ہو گیا۔ اسماعیل صاحب نے اسے سمجھایا کہ اس فیز سے اسے صرف عالم نکال سکتا ہے، ہم جتنی بھی کوشش کر لیں پر ابھی بھی اسے صرف عالم کی ضرورت ہے۔ سراج بھی سمجھ چکا تھا کہ مہانور کی بھی رخصتی مناسب تھی، پر پھر الگ ہی دکھ ہوتا بہن کا دور جانے کا۔ ابھی تو اس نے اپنی بہن کے ساتھ اس کی خواہش پہ نہ جانے کہاں کہاں گھومنا تھا، پھر یہ سب مہانور بہت چھوٹی تھی کہ ابھی اس کے لیے سب مناسب نہ تھا، پر حالات کی وجہ سے یہ سب ہونا ہی تھا۔ اور سب سے بڑی ٹینشن اسے عالم کی تھی، نہ جانے اس انسان کو سراج سے کیا بیر تھا۔ اس دن بھی وہ کیسی عجیب قسم کی باتیں کر رہا تھا۔ عالم خود میں ہی ایک راز لگا، نہ جانے کیوں اسے عالم پہ بھروسہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے اپنے کسی خاص بندے کو عالم کے بارے میں سب کچھ پتہ کروانے کو کہا۔ اسے عالم کی شخصیت پراسرار سی لگی، وہ اپنی بہن کے معاملے میں کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ مہانور کیسی ہو میری جان؟ سراج نے مہانور کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ مہانور خاموشی سے دیوار کے ساتھ کھڑی کھڑکی کے باہر دیکھے جا رہی تھی۔ ٹھیک ہوں بھائی، نہ ہی اس سے مسکرایا جا رہا تھا، نہ ہی اس نے کوشش کی مسکرانے کی، وہ بولتے ہوئے بھی جھجک رہی تھی۔ سراج کا دل کٹ گیا اس کی حالت دیکھ کے۔ کہاں وہ سارا گھر سر پر اٹھا کر رکھتی تھی اور کہاں آج اسے بولنے کے لیے لفظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ ادھر دیکھو۔ سراج نے اسے بستر پہ لا کے بٹھایا اور اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ سارا دن کیوں اس کمرے میں خود کو بند رکھی ہو؟ باہر آیا کرو، لاؤنج میں، گارڈن میں ہمارے پاس بیٹھا کرو۔ یہاں زندگی ختم تھوڑی ہو جاتی ہے۔ اس سب کو حادثہ سمجھو اور بھول جاؤ اور اپنے آپ کو اس فیز سے نکالنے کی کوشش کرو۔ جتنا اس بات کو سوچیں گی اتنی ہی تکلیف ہوں گی۔ اور تمہارا بھائی تم سے یہ وعدہ کرتا ہے، جس نے بھی تمہارے ساتھ یہ سب کیا اس کا چہرہ تمہارے سامنے ضرور لائے گا اور پھر اسے بہت بڑی سزا ملے گی۔ بس تم خوش رہو اور اپنے بھائی پر بھروسہ کرو۔ سراج کے سمجھانے پر مہانور اس کے سینے سے لگی ہچکیوں سے وہ رو رہی تھی۔ بھائی، کسی نے میری زندگی برباد کر دی۔ بھائی، مجھ سے اب کسی کا سامنا نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے اس سب کا ذمہ دار مجھے ٹھہرایا تو بھائی، میں عالم سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے، پر اب مجھے عالم کا سامنا کرنے سے بھی بہت شرم آتی ہے۔ میرا دماغ بار بار کہتا ہے تم عالم کی نظروں میں اب کبھی بھی پہلے والا مقام نہیں حاصل کر پاؤں گی۔ بھائی، میری مانو، ایسا کوئی سوچتی ہے؟ تمہارے ساتھ تو خود غلط ہوا۔ تم یہ بھی کہہ رہی ہو کہ عالم تم سے محبت کرتا ہے تو وہ تمہیں سمجھے گا نا۔ محبت کرنے والے کو سمیٹا جاتا ہے، اسے مزید توڑا نہیں جاتا۔ اگر آپ کو رخصتی سے مسئلہ ہے تو بتاؤ بھائی کو۔ سراج نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، اس میں میری مرضی شامل ہے، مہانور نے فوراً ہی کہا۔ وہ اب مزید عالم سے دور نہیں رہنا چاہتی تھی۔ کیا پتہ اگر وہ گھٹیا انسان دوبارہ اسے آ گیا تو وہ عالم کے پاس جانا چاہتی تھی، کیونکہ اسے بھروسہ تھا کہ اس بار اگر ایسا کچھ ہوا تو بھی اب عالم اسے بچائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب چلو بھائی کے ساتھ باہر لاؤنج میں، دونوں بہن بھائی کوئی اچھی سی کارٹون مووی دیکھتے جیسے میری مانو کو پسند ہو۔ سراج نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ بس چاہتا تھا کہ کسی طرح ہی وہ پرانی باتیں بھولنے کی کوشش کرے۔ نہیں بھائی، میرا موڈ نہیں ہے۔ مہانور کے انکار پر سراج نے اسے گھورا۔ ایسی کی تیسی تمہارے موڈ کی، چلو بھی اب آگے۔ مہانور کو اپنے ساتھ لیے وہ باہر لاؤنج میں آ گیا۔ وہ آج تقریباً 6 دنوں کے بعد مرہا کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر مرہا اسے سن رہی ہے تو کبھی بھی نہیں چاہتی ہوں گی کہ عالم مہانور کے ساتھ کچھ بھی غلط کرے۔ کرسی کھینچ کر وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اب اس میں بہتری آ چکی ہے، اب وہ شاید جلد ہی ریکور کر لے۔ کیسی ہے میری میرو؟ اس کا کمزور سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے کہا، پر ہمیشہ کی طرح سامنے سے خاموشی۔ مرہا چاہ کے بھی اپنے بھائی کو جواب نہیں دے پائی۔ وہ بہت کوشش کرتی کہ کسی طرح اپنا ہاتھ اٹھائے، پاؤں کو ہلانے کی کوشش کرتی، پر ہمیشہ کی طرح اس کی انرجی
ویسٹ ہو جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد اٹھا جائے، کہیں عالم مہانور کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ وہ مہانور کو جانتی تھی کہ وہ سراج کی بہن ہے اور اب اس کی بھابھی ہے۔ عالم نے جب شادی کا بتایا تو کافی حد تک مطمئن ہو چکی تھی، پر آج اسے عالم کی آواز میں ایک الگ درد محسوس ہوا۔ اسے بہت سے اندیشے گھیر رہے تھے۔ جانتی ہو تمہارے بھائی نے تمہارا بدلہ لینے کے لیے کیا کیا؟ عالم کو ایسا لگ رہا تھا اس کے گلے میں کسی نے کانٹے بھر دیے ہو۔ مرہا نے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا۔ تمہارے بھائی نے سب کچھ برباد کیا۔ میں نے مہانور کی ذات کو خاک کر دیا، میں نے اسے رون دیا، میں نے اس سے آگے عالم کو بولا نہ گیا۔ اور اس کے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ وہ اس بات سے بے خبر تڑپ رہی ہے، اسے لگتا ہے کسی اور نے اس کے ساتھ یہ سب کیا۔ وہ روتے ہوئے ہر روز اپنی بے گناہی کا مجھے بتاتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ کبھی مجھے چھوڑنا مت۔ وہ مجھے اپنا محافظ سمجھ رہی ہے۔ وہ اس بات سے انجان ہے کہ میں اس کا لٹیرا ہوں، میں نے اس کی زندگی برباد کی ہے۔ مہانور اب پہلے والی مہانور نہیں رہے، نہ وہ زیادہ مجھ سے بولتی ہے، نہ گلے شکوے کرتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ مجھے اس کی کوئی بات بری لگ گئی ہے، میں نے اسے چھوڑ دیا تو میرا وہ اب میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بھی جھجکتی ہے اور میرا دل چیر جاتا ہے۔ تم جانتی ہو مہانور میرے لیے سانسوں سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے ناراض ہوں گی کہ تمہارے بھائی نے یہ سب کیا کر دیا، پاک لڑکی کے ساتھ اتنا برا کیا، اس حال میں پہنچا دیا۔ ادھر مرہا کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ جیسے شرمندگی سے سے جھکا۔ مرہا کو لگا چھت اس پہ گر گئی، اس کا بھائی یہ کیا کر آیا تھا؟ اور مہانور، اس کا سوچ کے ہی مرہا کو لگا اس کا سانس بند ہو رہا ہے، وہ معصوم سی لڑکی اس کا سب چھین گیا ہو۔ عالم یہ سب کر کے پچھتا رہا تھا۔ اگر عالم کو یہ بات پتہ لگ گئی کہ مرہا کے ساتھ یہ سب سراج نے نہیں کیا تو شاید عالم پچھتاوے کی ایک ایسی نگری میں چلا جائے گا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ مہانور کس قدر تکلیف میں تھی، اپنی محبت کے سامنے وہ خود کو گناہگار سمجھتی تھی، اور اگر مہانور کو یہ سب پتہ لگ گیا تو اس سے آگے کیا ہونا تھا اور کوئی سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ مرہا، تمہارا بھائی بہت پچھتا رہا ہے۔ غصے میں نے سب برباد کیا، کاش میں اس وقت سوجھ بوجھ سے کام لیتا، کاش میں وہ سب نہ کرتا، کاش میں اس وقت مردوں کی طرح مقابلہ کرتا اور اس سراج کو ہی جان سے مار دیتا۔ پر اب وہ چاہ کے بھی مہانور کو وہ سب نہیں بتا سکتا۔ اگر میں نے وہ اسے بتا دیا تو پھر سب ختم ہو جائے گا، مہانور مجھے چھوڑ دیں گی۔ اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو پھر عالم بہت سے ضبط سے یہ سب بول رہا تھا، آنکھوں میں آنسو نہ تھے پر ضبط سے چہرہ لال تھا۔ نہ جانے کیوں وہ یہ سب مرہا کو بتا رہا تھا، شاید وہ اپنے دل کی بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ وہ اتنے دنوں سے اپنے دل میں سمائے بیٹھا تھا۔ مرہا کی تکلیف بہت بڑھ چکی تھی، سراج کی جان سے مارنے والے بات جیسے اس کا دل کسی نے چیر دیا ہو۔ وہ سب کی گنہگار خود کو ٹھہرا رہی تھی۔ اگر وہ عائشہ کی باتوں پہ یقین نہ کرتی تو آج یہ سب نہ ہوتا، یا پھر اگر وہ اس کوما سے اٹھ جاتی تو آج ان سب کی زندگیاں، خاص کر مہانور اور عالم کی زندگیاں یوں متاثر نہیں، کہیں برباد نہ ہوتی۔ عالم بہت دیر اس کے پاس بیٹھا رہا، بہت ساری باتیں کی، اسے رخصتی کا بھی بتایا۔ مرہا نے شکر کیا کہ کم سے کم ایک فیصلہ تو صحیح ہوا۔ بہت دیر بعد عالم اس کے سر پہ بوسہ دے کے کمرے میں چلا گیا۔ عالم اس وقت درانی ہاؤس میں موجود تھا۔ سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ عالم کو اسماعیل صاحب نے بلایا تھا، وہ اسے رخصتی کا بھی بتانا چاہتے تھے۔ سراج عالم کے بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ عالم کے ساتھ والی کرسی پہ مہانور بیٹھی پلیٹ میں بس چمچہ چلا رہی تھی، وہ اس ماحول کا حصہ لگ بھی نہیں رہی تھی۔ عالم بیٹا، ہم نے آپ کی بات پر غور کیا، آپ کی رخصتی والی بات ٹھیک ہے، تو ہم سب نے سوچا ہے کہ اس جمعے کو سادگی سے بس رخصتی کی جائے۔ وہ زیادہ گہرائی والی بات نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ مہانور ساتھ بیٹھی تھی، کوئی بھی بات اس کے دل کا دکھنے کا سبب بن سکتی تھی۔ جی انکل، یہ صحیح رہے گا، میں بھی بس سادگی سے رخصتی چاہتا ہوں، ویسے بھی میری طرف سے میرا ایک دوست ہی ہوگا، آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ زیادہ ہجوم نہ ہو۔ عالم کو بھی ان کی بات ٹھیک لگی۔ کیوں تمہاری طرف سے ایک دوست؟ کیوں، تمہاری بہن بھی ہوں گی نا، وہ کیوں نہیں آئیں گی؟ اپنے اکلوتے بھائی کی رخصتی میں بھی نہیں آئیں گی کیا؟ سراج کی بات پہ عالم کی گرفت چمچ پہ سخت ہوئی۔ وہ ابھی کوئی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اگر وہ کوئی بھی قدم اٹھاتا تو اس کی سچائی سب کے سامنے آ جاتی، وہ مہانور کو کھو سکتا تھا۔ آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ کیا مطلب سراج آپ کی بات کا؟ اسماعیل صاحب کی سوالیہ آواز ہال میں گونجی۔
عالم نے دیکھا کہ سب کی سوال نظریں سراج پہ تھی، مہانور بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بابا وہ یونی فیلو تھی، بہت بار میں نے اسے عالم کے ساتھ دیکھا تھا کیونکہ عالم اسے یونیورسٹی چھوڑنے آتا تھا۔ سراج نے بڑے فخر سے ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو بھی اس کی محبت کا پتہ چلے۔ عالم یہ کیا بول رہا ہے؟ کون تھی وہ لڑکی؟ آپ نے تو بولا تھا کہ آپ کی فیملی کا کوئی بندہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو پھر یہ سب؟ اسماعیل صاحب کی بات پہ عالم نے ایک گہرا سانس بھرا اور پھر بولنا شروع کر دیا۔ جی انکل، میری ایک بہن تو ہے، پر کچھ ریزن کی وجہ سے میں اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کی بات پہ سراج کے لب مسکرائے، نہ جانے کیوں اس دن کا غصہ تھا اور اب اسے لاجواب دیکھ کے بہت خوشی ہوئی تھی۔ اچھا، ویسے ایسی بھی کیا بات تھی جو آپ نے ہم سے اپنی بہن کا وجود تھی چھپا دیا؟ اسماعیل صاحب کے لہجے میں غصہ اور ناراضگی تھی۔ انکل، وہ ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی اور اب وہ کوما میں ہے۔ وہ میرے گھر پہ ہی ہے اور کچھ وجہ تھی جو میں نہیں بتا سکا۔ او بیٹا، مجھے سن کر بہت افسوس ہوا۔ اب اس کی طبیعت کیسی ہے؟ اچھا، ہم سے شیئر کر دیتے۔ مریم بیگم کے لہجے میں دکھ تھا، جبکہ سراج کو تو لگ رہا تھا کوئی اس کی روح کھینچ رہا ہے۔ اس کا دماغ بس اس بات پہ اٹک چکا تھا کہ مرحا کوما میں ہے۔ آخر کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ جب وہ امریکہ گیا تھا تب تو بالکل ٹھیک تھی، اور اب کیا ہوا؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے سانس رک گیا ہو۔ مرحا اس قدر تکلیف میں تھی اور وہ کیا سمجھ رہا تھا؟ وہ تو سوچ بیٹھا تھا کہ ابھی تک تو مرحا کی شادی ہو چکی ہوں گی اور ادھر مرحا کو خود اپنا ہوش نہیں تھا۔ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ سراج کے بولنے پر سب اسے گھور رہے تھے، پر اس کے چہرے پہ موجود پریشانی دیکھ کے کھٹک گئے۔ پھر سب کو یہی لگا کہ شاید یونی فیلو ہے، اس وجہ سے پوچھ رہا ہو۔ عالم کا بس نہیں چل رہا تھا اس آدمی کو کہیں غائب کر دے۔ تم تو ایسا کہہ رہے جیسے تمہیں کچھ اندازہ ہی نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ عالم کی بات پہ سراج حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ سراج کی بات پہ عالم بس اسے گھور رہا تھا۔ عالم اور سراج، یہ تم دونوں کیا باتیں کر رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ کس کو پتا ہے؟ صاف صاف بتاؤ۔ رہنے دو انکل، کوئی بات نہیں، آپ کے بیٹے کو بس باتیں بڑھانے کی عادت ہے۔ سراج سے جواب نہ دے سکا، یا شاید وہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا دماغ مرحا کی کوما والی بات پہ اٹک گیا۔ وہ خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گیا۔ اس کا جانا عالم نے نوٹ کیا۔ اسماعیل صاحب اور مریم بیگم بھی پریشان ہو گئے۔ انہیں کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کے داماد اور بیٹے کے تعلق کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں۔ عالم مرحا والی بات پہ اس کے چہرے پہ پریشانی دیکھ سکتا تھا، پر وہ کیوں پریشان ہو رہا تھا اس کی بہن کے لیے؟ یا شاید اس وجہ سے کہیں اس کا سچ سامنے نہ آ جائے کہ اس نے مرحا کے ساتھ بہت غلط کیا تھا، یا اسے اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے وہ امریکہ چلا گیا تھا۔ مہانور بھی ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ پیچھے اسماعیل صاحب اور مریم بیگم عالم سے باتیں کر رہے تھے، جن میں زیادہ تر مرحا کے لیے افسوس کرنے والی بات تھی۔ عالم کی کوما والی بات کے بعد سراج ایک منٹ بھی سکون سے نہ بیٹھ سکا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ یہ ایسا کون سا حادثہ تھا جو اسے اس حال پہ لے آیا؟ جلدی سے فون اٹھایا اور کسی کو کال کی۔ یہ اس کا خاص بندہ تھا جو اسے ہر طرح کی انفارمیشن دیتا تھا۔ ہاں، میں نے تمہیں عالم کے بارے میں سب پتہ کرنے کو بولا تھا۔ جب تک کہ میں خود کال نہ کروں تم نے بھی قسم کھا رکھی کال نہ کرنے کی۔ اب خبردار جو مجھے یہ کہا کہ تم نے ابھی تک کوئی انفارمیشن کلیکٹ نہیں کی۔ سراج نے کال پک کرتے ہی غصے سے کہا۔ اتنا غصہ اور بے چینی صرف مرحا والی بات پہ تھی۔ سر سوری، میں نے آپ کو کال اس لیے نہیں کی، مجھے ابھی تک ساری انفارمیشن نہیں ملی، پر سر کچھ باتیں عالم کے بارے میں پتہ لگی ہے۔ سر وہ ایک ایس پی ہے اور مہانور میڈم کی سیکورٹی پہ چند ماہ پہلے ہی ہائر ہوا تھا۔ اسماعیل سر کی ڈیمانڈ تھی کہ انہیں اپنی بیٹی کی سیکورٹی کے لیے قابل اعتماد بندہ چاہیے جو اس کام کو صحیح سے انجام دے، تب عالم کو ہائر کیا گیا تھا۔ ہاں، یہ سب مجھے بھی پتا ہے۔ اس کی فیملی کے بارے میں بتاؤ۔ سراج کو مرحا کے بارے میں جاننے کی بے حد بے چینی تھی۔ سر فیملی میں ماں باپ تو بہت پہلے مر گئے تھے، چچا چچی نے بھی یتیم بچوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ نہ رکھا۔ ایک بہن تھی۔ تھی کا کیا مطلب؟ تھی، میں تمہارا منہ نہ توڑ دوں، ہوش سے بولو۔ سراج کی غصے بھری آواز پہ سامنے والا شرمندہ ہو گیا۔ سوری سر، مطلب پر سر ابھی وہ کوما میں ہے۔ کچھ مہینے پہلے، تقریباً 1 سال کے قریب ترین عرصہ پہلے، اس نے گھر کی چھت سے کود کر خودکشی کر دی تھی۔ سراج کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں زور سے جکڑ لیا ہو۔ کیا وجہ ہوئی جو اس نے ایسا کیا؟ سراج کو اپنی آواز جیسے کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سر میری انفارمیشن کے مطابق کسی لڑکے کا سین تھا، مطلب کہ کسی لڑکے کا دھوکہ۔
देने पर आलम की बहन ने खुदकुशी की थी। सिराज पे हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। और सर तब से अब तक वो लड़की कोमा में है। इससे ज़्यादा अभी मुझे कुछ पता नहीं लगा क्योंकि आलम की फैमिली और फ्रेंड सर्कल बहुत ही कम है, पर वो मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ओके, इतना बोल के सिराज ने कॉल कर दी। तो क्या उस लड़के ने मिरहा को धोखा दिया? पर मिरहा के मुताबिक तो वो उससे बहुत मोहब्बत करता था। या अल्लाह, मैं इतना अरसा से कैसे गाफिल रह सकता हूँ। सिराज सोफे पे ढह गया। एक बार फिर से दिल में तकलीफ उभर आई। मेरा मैंने तो ऐसा तो कभी नहीं चाहा और ना ही मैंने कभी आपको बद्दुआ दी। हाँ, थोड़ा बहुत नाराज जरूर हुआ था, पर मेरा दिल तुम्हारे लिए हमेशा साफ था। सिराज का सर बहुत दर्द कर रहा था। हर रोज उस पर नए नए इंकशाफात हो किए जाते थे। नहीं, अब नहीं मिरहा, इस बार नहीं। अब तुम्हें मैं किसी भी हाल में खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। एक बार तुमने अपनी करके देख ली, पर इस बार नहीं। सोचना भी मत कि इस बार तुम मुझसे बच पाओगी, बल्कि इस बार मैं तुम्हें अपना बना के ही दम लूंगा। वो इंसान तुम्हारे काबिल नहीं था। इतनी मोहब्बत थी तुम्हें उससे, उसके इनकार पे तुमने खुद की जान ले ली। और वो घटिया इंसान तुम्हें धोखा दे रहा था। पर इस बार तुम्हें मैं सिर्फ अपना बनाऊंगा, क्योंकि तुम्हें खुदा ने सिर्फ मेरे लिए बनाया है। तभी तो देखो, इस भरे शहर में आलम ही मेरी बहन का शौहर बना और मुझे तुम तक रसाई मिली। सिराज की आंखों में एक अज़म था, क्योंकि इस बार वो अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं होने वाला था। तो आज की कहानी बस यहीं तक। अगले हर किस्त में देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या महानूर के सामने आलम का सच आ जाएगा? क्या मिर्हा सिराज को मिल पाएंगी? तो मिलते हैं जल्द ही इन सवालों के जवाब के साथ। तब तक खुश रहे, खुशियाँ बांटे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।